बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस फरमाए। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनका ज़िक्र हम कुरान पाक और दीगर किताबों में सुन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और शायद हम उनके नाम से भी वाकिफ़ नहीं हैं। आज की वीडियो में हम आपको जिन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, शायद उनके बारे में आपने पहले न सुना हो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत शाइया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम, हज़रत अरमिया बिन हल्किया अलैहिस्सलाम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आइए सबसे पहले ज़िक्र करते हैं हज़रत शाइया बिन अमसिया अलैहिस्सलाम के बारे में। इमाम मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपका ज़माना हज़रत ज़करिया और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम से पहले का है। आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की खुशखबरी दी थी। आपके ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के इलाके में हज़किया बनी इसराइल का बादशाह था। वो हज़रत शाइया अलैहिस्सलाम की हिदायत पर पूरी तरह अमल करता था। उस वक्त बनी इसराइल के हालात दिगरगूं थे। बादशाह के पाँव में फोड़ा निकल आया, जबकि बाबुल का बादशाह सनहारिब 6 लाख की फ़ौज के साथ बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी कर रहा था। लोग बहुत परेशान थे। बादशाह ने हज़रत शाइया अलैहिस्सलाम से पूछा, अल्लाह ताला ने आपकी तरफ सनहारिब की फ़ौजों के बारे में क्या वही नाजिल फरमाई है? आपने फरमाया, अभी कोई वही नाजिल नहीं हुई। आखिर वही नाजिल हुई कि हज़किया बादशाह से कह दीजिए कि किसी को अपना कायम मकाम नामज़द कर दे, क्योंकि उसकी मौत का वक्त करीब है। जब आपने बादशाह को अल्लाह का ये पैगाम दिया तो बादशाह किबला रुख होकर नमाज दुआ और गिरयाजारी में मशगूल हो गया। उसने अखलास, तवक्कुल और सब्र का दामन पकड़ा और दुआ की, या अल्लाह, ए सब मालिकों के मालिक, सब माबूदों के माबूद, या रहमान या रहीम, ए वो ज़ात जो नींद और ऊँघ से पाक है, मेरे अमाल पर और बनी इसराइल में इंसाफ के साथ हकूमत करने पर नज़र फरमा। यह सब तेरी तौफीक से हुआ, तो यह बात मुझसे ज़्यादा जानता है। मेरा ज़ाहिर व बातिन तेरे लिए है। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की, रहमत फरमाई और हज़रत शाइया अलैहिस्सलाम की तरह वही नाजिल फरमाई कि उसे खुशखबरी दे दें कि अल्लाह ने उसकी गिरयाजारी पर रहम फरमाया और उसकी मौत को 15 साल के लिए मौखर फरमा दिया और उसे उसके दुश्मन सनहारिब से निजात दे दी है। जो ही शाइया अलैहिस्सलाम ने उसे ये खुशखबरी सुनाई, उसकी बीमारी दूर हो गई और तमाम गम व फिक्र दूर हो गए। वो अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो गया। उसने सजदे में अल्फाज कहे, या अल्लाह, तू ही जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तू जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और तू ज़ाहिर और पोशीदा से बाखबर है। तू ही अव्वल व आखिर है, तू ही ज़ाहिर व बातिन है, तू ही रहम फरमाता है और लाचारों की दुआ कबूल करता है। जब उसने सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला ने शाइया अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि बादशाह को हुक्म दें को इंजीर का पानी निकाल कर अपने ज़ख्म पर लगाएं, उसे शिफा हासिल हो जाएगी। उसने इस हिदायत के मुताबिक अमल किया तो उसे शिफा हो गई। अल्लाह ताला ने सनहारिब के लश्कर पर मौत मुसल्लत कर दी, चुनाचे वो सब हलाक हो गए। सिर्फ सनहारिब और उसके 5 साथी बाकी बचे, जिनमें से एक बख्त नसर था। बनी इसराइल के बादशाह ने सिपाही भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी गर्दनों में तोक डालकर शहर में घुमाया। इसी तरह 70 दिन उन्हें जलील किया। उन कैदियों को रोज़ाना जौ की 2-2 रोटियां दी जाती थी, फिर उन्हें जेल में डाल दिया। शाइया अलैहिस्सलाम ने वही के मुताबिक बादशाह से कहा कि उन्हें उनके वतन भेज दें ताकि वो अपनी कौम को जाकर बताएं कि उन पर क्या गुजरी। जब वो अपने वतन पहुँचे तो सनहारिब ने अपनी कौम को जमा करके तमाम सूरत हाल बयान की। उसके काहिनों और साहिरों ने कहा, हमने आपको उनके रब और उनके नबियों की शान बताई थी, लेकिन आपने हमारी बात ना मानी। उस उम्मत को अल्लाह की मदद हासिल है, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उस वाक़े के 7 साल बाद सनहारिब मर गया। इमाम इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जब बनी इसराइल का बादशाह हज़किया मर गया तो उनके हालात ख़राब हो गए और उनमें
برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاہیہ علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے واعظ ختم کیا وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ بھاگ گئے، آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت شاہیہ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ارمیہ بن خلقیہ علیہ السلام کا۔ حافظ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مسلسل ابل ابل کر دمشق کی زمین پر گرتا رہا اور بند نہ ہوا۔ اس وقت ارمیہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے خون، تو نے لوگوں کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اب بند ہو جا۔ چنانچہ وہ رک گیا اور زمین میں جذب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، تیرا کون سا بندہ تجھ سے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، جو مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ جب انہیں دنیا کا عیش میسر ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش و عشرت لے لیا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک نبی ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر میری یہ باتیں سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھئے کہ میری نافرمانی کر کے انہیں کیا ملا؟ کیا کوئی شخص میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے، یا کوئی میری فرما برداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے ہیں اور پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال ترک کر دی ہیں جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت بخشی تھی، اور وہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے حق کا انکار کیا، ان کے قرآن نے مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پوجا، ان کے زاہدوں نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ پر اور میرے رسولوں پر جھوٹ بولا، دلوں میں دھوکہ، فریب، خزانوں کی طرح جمع کر لیا، زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر وہ لشکر چڑھا لاؤں گا جو ان کی زبان نہ سمجھیں گے، ان کے چہروں کو نہ پہچانیں گے اور ان کی گریہ زاری پر ترس نہ کھائیں گے۔ ان پر ایسا ظالم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جن کے جھنڈے اڑتے عقابوں کی طرح اور ان کے شاہ سواروں کے حملے شہبازوں جیسے ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے،
افسوس ہے ایلیا کے شہر پر اور اس کے باشندوں پر۔ میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا، ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی گہما گہمی کی جگہ چیخ و پکار لے گی، گھوڑوں کے ہنہانے کی بجائے بھیڑیوں کے غرانے کی آوازیں آئیں گی۔ میں ان کے لیے آسمان لوہے کا بنا دوں گا اور زمین تانبے کی۔ اگر بارش برسی تو نباتات نہیں اگائے گی، اگر کچھ اگا تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش آ جائے گی۔ اسی دوران میں وہ جو کاشت کریں گے میں اس پر آفات نازل کروں گا۔ اگر اس میں سے کچھ بچا تو میں اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر وہ مجھ سے دعائیں کریں گے تو میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ اگر مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا۔ اگر وہ روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا۔ وہ گڑ گڑائیں گے تو میں ان سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انتقام لینے والا ہوں۔ اب صخرہ یعنی بیت المقدس کی چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچے گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تو ان پر کس قوم کو مسلط کرنے والا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ مجھ سے ثواب کی خواہش رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو جا کر بتا دیجئے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے۔ اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تو بولے، ارمیہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اللہ پر بہتان تراشی کرتا ہے۔ کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین کو اور اپنی مسجدوں کو اپنی کتاب سے اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ تب زمین پر کون ہوگا جو اس کی عبادت و اطاعت کرے گا؟ انہوں نے آپ کو پکڑ کر قید کر دیا۔ یہی وقت تھا جب بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس نے بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا۔ اس نے بیت المقدس کی عمارت گرا دی اور تورات کے نسخے جلا دیے۔ اس نے بنی اسرائیل کے جن افراد کو غلام بنایا ان میں سے 7,000 حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے تھے، 11,000 حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے گھرانے سے، 8,000 اشر بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 14,000 زبولون اور نفتالی کے خاندان سے، 14,000 دان کی اولاد سے، 8,000 اشکار بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، 2,000 شمعون بن یعقوب علیہ السلام کی آل سے، 4,000 روبن اور لاوی کے قبیلے سے اور 12,000 بنی اسرائیل کے دوسرے گھرانوں سے تھے۔ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ بشام کا کہنا ہے کہ جب بخت نصر بیت المقدس میں آیا، وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ افراد لیے اور لوٹ گیا۔ جب وہ تبریہ کے مقام پر پہنچا تو اسے اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کیے اور دوبارہ شہر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ دوستو، ایک روایت کے مطابق بخت نصر کو معلوم ہوا کہ جیل میں ارمیہ علیہ السلام بھی ہیں۔ اس نے آپ کو رہا کیا۔ آپ نے بتایا کہ میں نے انہیں اس سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے قید کر دیا۔ اس نے کہا، کتنی بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ وہ آپ سے حسن سلوک سے پیش آئے اور بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے انہیں آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل نے کہا، ہم نے واقعی برا کام کیا تھا، اب ہم اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری توبہ قبول ہو۔ آپ نے دعا کی تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے فرمایا، میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو انہیں کہیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں۔ آپ نے اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو کھنڈر بن چکا ہے۔ یہاں کے رہنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ ابن قلبی کہتے ہیں، اس وقت بنی اسرائیل دنیا میں بکھر گئے۔ کچھ لوگ حجاز آ گئے، کچھ یثرب میں جا ٹھہرے، کچھ وادی قرا میں رہنے لگے، ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی۔ بخت نصر نے وہاں کے بادشاہ کو خط لکھا کہ مفرور افراد کو اس کے حوالے کیا جائے۔ مصر کے بادشاہ نے انکار کیا
تب بخت نصر نے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیا اور اسے شکست دی، پھر بلاد مغرب پر حملہ آور ہو گیا اور آخر تک فتح کر لیا۔ پھر مغرب، مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بے شمار قیدیوں کے ساتھ واپس آیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دانیال اکبر نہیں بلکہ دانیال اصغر ہیں، جو حزقیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے، واللہ العلم۔ اور دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی حذیل کی روایت سے بیان کیا کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت بعد آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ، میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ انہوں نے تیاری کی تو اللہ نے کسی کو بھیج دیا جو انہیں اور ان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گئے، حتیٰ کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ارمیہ ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتا، شکر ہے اللہ کا جو شخص اس پر توکل کرے وہ اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا، شکر ہے اللہ کا جو صبر کا بدلہ نجات کی صورت میں دیتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر ہماری مصیبت دور کرتا ہے، شکر ہے اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتا ہے جب ہم اپنے اعمال پر بدگمان ہونے لگتے ہیں کہ ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مزید مصائب میں مبتلا ہونا پڑے۔ شکر ہے اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی، وہ مجھے اب بھی اسی طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے۔ خالد بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا، تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے کہا، پھر اس نے اس میت کا کیا کیا؟ فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر 13 قبریں کھودیں، رات کو کسی ایک قبر میں دفن کر کے سب کو برابر کر دیا تاکہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو اور وہ قبر کو کھود کر ان کی میت نہ نکال لیں۔ میں نے کہا، وہ اس میت سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ کی چارپائی کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، تب بارش ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں یہ کون صاحب تھے؟ فرمایا، ان صاحب کا نام دانیال تھا۔ میں نے کہا، انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ فرمایا، 300 سال۔ میں نے کہا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ فرمایا، نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے ہیں۔ اس روایت کی سند ابو العالیہ تک صحیح ہے، لیکن اگر وہ صاحب واقعی 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کوئی اور نیک آدمی ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کی درمیانی مدت 600 سال ہے۔ اگر وہ میت واقعی دانیال علیہ السلام کی تھی تو ان کی وفات 300 سال پہلے نہیں بلکہ 800 سال پہلے ہوئی ہوگی، ورنہ وہ کوئی ولی ہوگا۔ ویسے اس کا دانیال علیہ السلام کی میت ہونا ہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اور انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں
ایک انگوٹھی دیکھی جس پہ 2 شیروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان ایک آدمی تھا، شیر اسے چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام ہے۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی تھی۔ پھر شہر کے علماء سے اس پر کندہ تصویر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام جس بادشاہ کے ملک میں تھے اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے دانیال علیہ السلام کو شیر کی کچھار میں پھینک دیا۔ آپ کی والدہ نے جا کر دیکھا تو شیر اور شیرنی آپ کو پیار سے چاٹ رہے تھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ شہر کے علماء نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں اپنی اور شیروں کی تصویر بنوائی تھی تاکہ آپ کو اللہ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا ہو جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالکل سڑی بسی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بشان بن کلبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، آپ وہاں جا کر رہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ ویران کھنڈر تھا۔ آپ نے دل میں کہا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اس شہر میں رہنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ آباد ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کب آباد فرمائے گا اور کب اس مردہ شہر کو نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ پھر آپ وہاں لیٹ کر سو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ 70 سال سوئے رہے حتیٰ کہ بخت نصر مر گیا اور اس کے اوپر حکمران لہرسب بھی مر گیا۔ اس نے 120 سال حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشتاسب بادشاہ ہوا۔ بخت نصر اس کے دور حکومت میں مرا۔ اسے شام کے ملک کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہے اور فلسطین کے علاقے میں درندے بکثرت ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں۔ اس نے بابل میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ جو شخص شام جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کو ان کا سردار مقرر کر دیا اور اسے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وہ سب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی آنکھیں کھولیں اور آپ نے شہر کو آباد ہوتے دیکھ لیا۔ آپ کی یہ نیند 100 سال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران دیکھا تھا، جاگے تو آباد نظر آیا۔ تب انہوں نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل وہاں آرام و سکون سے رہتے رہے حتیٰ کہ طوائف الملوکی کے دور میں ان پر رومی غالب آ گئے۔ پھر عیسائیوں کے غلبے کے بعد یہودیوں کی کوئی حکومت اور سلطنت نہ رہی۔ ابن جریر رحم اللہ فرماتے ہیں لہرسب بہت انصاف پسند بادشاہ تھا۔ سب حکمران اور فوجی افسر اس کی بات مانتے تھے۔ شہر آباد کرنے اور نہریں بنانے میں بہت دانائی سے کام لیتا تھا۔ 100 سال سے زیادہ مدت کے بعد وہ ملک کا انتظام کرنے کے قابل نہ رہا تو اپنے بیٹے بشتاسب کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اس کے دور حکومت میں مجوسی مذہب شروع ہوا۔ وہ اس طرح کے ایک آدمی ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہا۔ اس کا نام زرتشت تھا۔ کسی وجہ سے ارمیہ علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے اور اسے بد دعا دی۔ زرتشت کو برص کی بیماری لگ گئی اور وہ آذربائیجان کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بشتاسب کا درباری بن گیا اور اسے خود ساختہ مجوسی مذہب کی طرف بلایا۔ بادشاہ نے خود بھی یہ مذہب قبول کر لیا اور عوام کو بھی اسے قبول کرنے پر مجبور کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ بشتاسب کے بعد اس کا بیٹا بہمن بادشاہ ہوا۔ وہ ایران کا مشہور بادشاہ اور بہادر آدمی تھا۔ الغرض ابن جریر رحم اللہ کا یہ قول ہے کہ اس شہر کے پاس سے گزرنے والے حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے۔
متعدد علماء نے یہی قول اختیار کیا ہے اور دوستو تفصیل سے بھی یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، تاہم متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم و تابعین علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔ علماء کے ہاں یہ قول زیادہ مشہور ہے، واللہ العلم۔ اور آئیے دوستو آخر میں اب آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتاتے ہیں۔ حافظ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ کا نام عزیر بن جروا ہے اور آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان ہے کہ عزیر بن سوریک بن ارنا بن ایوب بن درزنا بن عدی بن تقی بن اسبو بن فنخاس بن الازار بن ہارون بن عمران۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سروہا تھا۔ آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک دانا اور متقی آدمی تھے۔ ایک دن اپنے کھیتوں میں ان کی دیکھ بھال کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک کھنڈر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دوپہر کی شدید گرمی سے بچنے کے لیے کھنڈر میں چلے گئے۔ آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر آئے۔ آپ کے پاس ایک ٹوکری میں انجیر اور ایک ٹوکری میں انگور تھے۔ آپ نے ایک ویران عمارت کے سائے میں بیٹھ کر اپنا پیالہ لیا، پیالے میں انگوروں کو نچوڑ کر رس نکال لیا، پھر آپ کے پاس جو خشک روٹی تھی وہ لے کر رس میں ڈال دی تاکہ وہ نرم ہو جائے تو کھا لے۔ پھر آپ دیوار سے پاؤں لگا کر چت لیٹ گئے۔ آپ کی نظر چھت پر پڑی، دیکھا کہ چھت تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے زندگی گزارنے والوں کی صرف بوسیدہ ہڈیاں موجود ہیں۔ تب فرمایا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ یہ شک کے طور پر نہیں بلکہ تعجب کے طور پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی اور آپ علیہ السلام 100 سال تک فوت شدہ حال میں رہے۔ اسے 1 صدی کی مدت میں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے واقعات پیش آئے۔ جب 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آپ کا دل پیدا کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آنکھیں پیدا کی تاکہ سب کچھ دیکھ کر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پھر آپ کے دیکھتے دیکھتے آپ کا جسم مبارک مکمل کیا گیا، ہڈیوں پر گوشت، پوست اور بال بن گئے، پھر جسم میں روح ڈالی گئی۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ جب اٹھ کر بیٹھ گئے تو فرشتے نے آپ سے کہا، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم، کیونکہ دوپہر سے پہلے یہاں رکے تھے اور جب اٹھے تو شام کا وقت تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فرشتے نے کہا، آپ یہاں 100 سال رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کو دیکھیے۔ یعنی وہ خشک روٹی اور انگور کا رس دیکھا تو وہ دونوں چیزیں اس طرح تھیں، رس خراب نہیں ہوا تھا اور روٹی ابھی تک خشک تھی، نرم نہیں ہوئی، اسی لیے فرمایا بالکل خراب نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انجیر اور انگور بھی تازہ حالت میں تھے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ دیکھا تو اس کی صرف بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ فرشتے نے ہڈیوں کو آواز دی تو ہر طرف سے اٹھ کر آ گئیں۔ فرشتے نے انہیں عزیر علیہ السلام کے سامنے اپنے اپنے مقام پر جوڑا، پھر ان پر رگیں اور پٹھے لگائے، پھر ان پر گوشت آ گیا، پھر جلد اور بال پیدا ہو گئے۔ پھر فرشتے نے پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف سر اور کان اٹھا کر بولنے لگا۔ وہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، اور تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ یعنی گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جب پورا ڈھانچہ بن گیا تو فرمایا، اب دیکھ ہم اس پر کس طرح گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو آپ کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا اور آپ کو بھی کوئی شناسا چہرہ نظر نہ آیا۔ آپ کو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ چلتے ہوئے کسی اور طرف نکل گئے، آخر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک اندھی اپاہج بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ کی لونڈی تھی۔ جب آپ گھر سے نکلے تو وہ 20 سال کی تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے اس سے کہا، اللہ کی بندی، کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہی عزیر کا گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ پھر بولی، مدتوں سے کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا،
لوگ انہیں بھول گئے۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں، ہمیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ وہ بولی عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے۔ آپ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں درست کر دیں، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی اور بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپال اور ان کی مجلس میں گئی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا یہ دیکھو عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں، عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں۔ تحریر نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزاء یاد ہیں، آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی جس کا علم عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے تھے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ فوراً آپ کو پوری تورات یاد آ گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دی۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ واقعہ عراق کے علاقے میں دیر جزکیل کے مقام پر پیش آیا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائے میں لوگوں سے مراد بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ تو جوان ہوتے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ جب فوت ہو گئے تھے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بخت نصر کے زمانے کے بعد زندہ ہوئے۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ نبوت کیا تھا۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور زکریا و یحییٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے۔ بنی اسرائیل میں کسی کو تورات یاد نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کے ذریعے سے تورات سکھا دی اور آپ نے حرف بحرف لکھوا دی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا تورات زبانی لکھنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا بنی اسرائیل کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس بغیر لکھے تورات نہ لا سکا، عزیر علیہ السلام بغیر تحریر کے تورات لے آئے، اس لیے بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ تورات کا تواتر عزیر علیہ السلام کے زمانے میں منقطع ہو گیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اور بخت نصر ایک ہی دور میں تھے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ سب سے قریبی تعلق میرا ہے۔ انبیاء کرام ایک باپ کی اولاد ہیں، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، انہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ آپ نے ان چیونٹیوں کو نکلوا کر آگ سے جلوا دیا۔
اللہ ताला ने वही फरमाई, क्यों ना एक ही चींटी को सज़ा दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वाक़या हज़रत उज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। वल्लाहुल इल्म। दोस्तों यहाँ आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बताते हैं जिसका ताल्लुक़ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से। एक ईसाई बादशाह का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऐसा हैरान कुन सवाल जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक दफ़ा एक ईसाई बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजे। उनके जवाबात आसमानी किताबों की रूह से देने का मुतालबा किया। उसमें पहला सवाल ये था कि एक माँ के शिकम से दो बच्चे एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बढ़ी और दूसरे की उम्र 100 साल कम थी। ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? जवाब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिख कर भिजवाया कि जो दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त पैदा हुए और दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन हुई और उनकी उम्र में 100 साल का फ़र्क था, ये दोनों हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके भाई थे। ये दोनों भाई एक दिन एक ही वक्त माँ के बतन से पैदा हुए और उन दोनों की वफ़ात भी एक ही दिन हुई, लेकिन बीच में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामला दिखाने के लिए पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में इस तरह बयान किया है, क्या उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जो एक बस्ती के करीब से गुजरा और वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। वो कहने लगा उस बस्ती की मौत के बाद दोबारा अल्लाह उसे कैसे ज़िंदगी देगा, आबाद करेगा। इस पर अल्लाह ताला ने उसे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया। फिर उसे ज़िंदा करके उससे पूछा, भला कितनी मुद्दत तुम यहाँ पड़े रहे हो? वो बोला कि यही बस एक दिन या उसका कुछ हिस्सा ठहरा होऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बात यूँ नहीं बल्कि तुम यहाँ 100 साल पड़े रहे। अच्छा, अब अपने खाने और पीने की चीज़ों की तरफ देखो, ये अभी तक बासी नहीं हुई। और अपने गधे की तरफ भी देखो, उसका पिंजर तक बोसीदा हो चुका है। और ये हमने इसलिए किया है कि तुझे लोगों के लिए एक मौजज़ा बना दें कि जो शख्स 100 बरस पेशतर मर चुका था वो दोबारा ज़िंदा होकर आ गया। और अब गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम कैसे उन्हें जोड़ते, उठाते और उस पर गोश्त चढ़ा देते हैं। जब ये सब बातें वाज़ेह हो गई तो वो कहने लगा, अब मुझे खूब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 100 साल तक गहरी नींद में रखा, लेकिन जब अपने घर वापस गए तो एक बुज़ुर्ग औरत एक कोने में बैठी हुई थी और घर की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। उस बूढ़ी औरत की उम्र 120 साल थी और जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम घर से निकले थे तो ये बुज़ुर्ग औरत 20 साल की होगी और घर की मुलाज़मा थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस औरत को पुकारा और दरियाफ़्त किया कि उज़ैर का ही घर है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, पर एक अरसा हो गया कि उज़ैर का किसी ने नाम नहीं लिया और लोग तो उसे भूल चुके हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुझ पर मौत तारी रखी और फिर मुझे दोबारा ज़िंदगी अता की। तो बूढ़ी औरत बोली, सुबहान अल्लाह, उज़ैर को तो गए हुए 100 साल हो चुके हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर तुम उज़ैर हो तो मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती थी और बीमारों को शिफा मिल जाती थी। दुआ करो कि मेरी बीनाई वापस आ जाए ताकि मैं तुम्हें देखकर पहचान सकूं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और उसकी आंखों पर हाथ फेरा, जिसके बाद बूढ़ी औरत की बीनाई वापस लौट आई। उस औरत ने जब देखा तो पुकार उठी, वाकई आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। दोस्तों, बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला ने बहुत सारे अम्बिया को मबूस फरमाया, लेकिन अफसोस के उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा था। वो सरकशी में मुब्तला थे। वो अल्लाह के भेजे हुए अम्बिया की बातों का इनकार करते थे। कभी कहते थे कि हम ईमान ले आएंगे, हमें ये मौजज़ा दिखा दो, हमें ऐसा करके दिखा दो। और जब अम्बिया अलैहिस्सलाम मौजज़ात दिखाते, अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते तो उसका इनकार करते, उन पर फब्तियाँ कसते, उनका मजाक उड़ाते, उन्हें अजियतें देते, उन्हें तकालीफ पहुँचाते, कभी उन्हें शहीद भी करते और ऐसी दर्दनाक सज़ाएँ देते कि सुनकर रूह भी कांप जाए। जी हाँ दोस्तों, बनी इसराइल ने बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आरों के साथ ज़िबा कर दिया।
درمیان میں سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، زندہ آگ میں جلایا، مختلف قسم کی سزائیں دیں، شہید کر دیے گئے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، انہیں اللہ کی وعید بھی سناتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، الٹا پھر مذاق اڑاتے کہ اگر ایسا ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے ان پر عذابات بھی نازل کی، لیکن وہ ایسے کم بخت لوگ تھے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان پر عذاب نازل ہو جاتا، پھر اگلی قوم کو جب اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تو اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتی تھی، اور پھر سے سرکشی میں مبتلا ہو جاتی اور اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے لگتی، اللہ کے پیغام کو جھٹلانے لگتی۔ اسی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قوموں کو تباہ و برباد بھی کیا، عذابات بھی نازل کیے، لیکن وہ سبق نہ سیکھتی۔